स्टार बैट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन है। तारे, जमीनी तारे। सो मैं आपको थोड़ी देर के लिए चांद तारों की दुनिया में ले जाऊंगा। कई सारे तारे हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स इन दिस यूनिवर्स, इजंट इट? कुछ तारे लेकिन स्पेशल हैं। एक तारा है पोल स्टार या लोड स्टार भी जिसको बोलते हैं, पृथ्वी तारा, है ना? जब लोग सफर करते हैं, जर्नीज करते हैं थ्रू द सी, ये पोल स्टार उनको डायरेक्शन दिखाता है। तो एक एस्पेक्ट तारा होने का ये भी है कि आपको चमकते तो रहना ही है, लेकिन उसको डायरेक्शन भी देनी है। तो यू विल हैव टू बी रोल मॉडल्स। आप खुद में रोल मॉडल हैं, आपको मेरी जरूरत नहीं है। योर रोल मॉडल्स इन योर सेल्फ, यू विल हैव टू शो वे टू द वर्ल्ड। पहली बात ये। दूसरी बात तारे के बारे में ये कि एक तारा होता है और एक सयारा होता है। वन इज स्टार एंड वन इज प्लैनेट, है ना? स्टार की जो लाइट है उसको न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, लाइट अपने आप से निकलती है, वो किसी भी डिपेंडेंट नहीं है। तो सयारा होता है, उसको गर्दिश भी करता है और डिपेंडेंट भी रहता है। और वो तारे हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो लाइट है, जो आपने अल्लाह ने इंटेलेक्ट दिया है, जो शऊर दिया है, सहमियत दी है आपकी, वो आपका वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। हाइड्रोजन पे हीलियम की जो रिएक्शन होती है ना, दैट्स द न्यूक्लियर फ्यूजन होगी। आपको अंडरस्टैंड करना है कि मुझे अपने आप में से ही एमिट करनी है रोशनी। आई विल हैव टू बी ब्रिलियंट, मुझे एक्सेलेंट बनना है क्योंकि मुझ में सलाहियत है। आप सेपरेट हैं, आपने अल्लाह ने कुछ स्पेशल दिया है। आपका IQ जो है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, वो थोड़ा अलग है बाकियों से। आपको शुक्रगुजार रहना चाहिए इसके लिए। टू बी थैंकफुल टू अल्लाह that God, you have blessed me with something special, and it's my responsibility now to utilize those special capacities and those special talents that you give to me. तो अगर आप उस special talents का इस्तेमाल नहीं करेंगे, you are being thankless, है ना? तो अल्लाह शुक्र बन रहे हैं। एक एग्जाम आपके पास किया 10th में, 11th में, 12th में, आपके मार्क्स अच्छे आए, आपने देखा कि आपने कुछ खुसूसियत है, कुछ खास है। तो अब यहाँ पे सोचने की बात स्टार्ट होती है कि यहाँ से सोचना स्टार्ट करना है कि आगे क्या करना है। अभी सर ने आपके सामने कहा कि जो हमारे हालात हैं आसपास के, हमारा माजी क्या था, आज क्या है और मुस्तकबिल क्या होगा, हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा, है ना? तारों के बारे में ही डॉक्टर इकबाल, मैं बार बार कोट करता रहता हूँ। तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि दिगर वो है जहां तारों की गर्दिश तेज है साकी। कहते हैं कि वक्त बदल रहा है, तारों की जो गर्दिश है बड़ी तेज है। दिगर वो है जहां तारों की गर्दिश तेज है साकी, दिले हर जर्रा में गो गाए रास्ता तेज है साकी। हर एक जर्रे में चेंज के आसार मुझे दिख रहा है। हर एक चीज चेंज चाहती है। मता ए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, मता ए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किस काफिर अदा का गमज़े खोरेज है साकी। कहना हम अल्लाह वाले जो थे, जो दीनदार थे, मुस्लिम कम्युनिटी, इनकी मता ए दीनो दुनिया, इनकी दौलत जो दुनियावी भी और दीनी भी थी, दोनों लुट गई। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। आपने सुना अभी शादियों के बारे में, हमारी दुनिया, हमारी क्लास के बारे में, गुर्बत के बारे में, स्लम्स के बारे में। फिर कहते हैं न उठा फिर कोई रूमी अजम के लालजारों से, न उठा फिर कोई रूमी अजम के लालजारों से। वही आबो गिले ईरान, वही तबरेज है साकी। होता जब रूमी ईरान से, फिर रूमी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत बड़े स्कॉलर एंड बहुत बड़े मिस्टिक रहे हैं। वो कहते हैं पता नहीं क्या हुआ, फिर हम में से कोई रूमी नहीं उठा। जबकि ईरान वैसा ही है, वैसी ईरान का एटमॉस्फेयर, उनका क्लाइमेट ईरान का अभी भी वैसा ही है, कोई नहीं उठा रूमी के बाद हम में से वैसा। फिर कहता है डॉक्टर इकबाल कि नौमी इकबाल अपनी पुष्ट बेगा से। इकबाल को लेकिन नौमी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। कहते हैं ये जो हमारी मिट्टी है, अगर इसमें थोड़ी सी नमी पर डाली जाए, थोड़ी सी मॉइस्चर इसमें डाली जाए, यू कैन चेंज नॉट जस्ट योर ओन सर्कमस्टांस but the circumstances of your community and the circumstances of your whole nation and absolutely the world as well. So it's important for you. आपकी तकदीर खुद बदलिए, तारे आपकी तकदीर नहीं बदलेंगे।
ستارہ یاد یہ بات ہے کہ خبر کیا تھا کہ میرے ٹیچر نے خراب ہے وہ تارے خبر دیں گے بولا اس کو در میں آسمان میں تو اپنا تارا خود ہوں، میں اپنی تقدیر خود بناؤں گا. ٹھیک ہے، سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہماری تقدیر ہماری اپنے ہاتھوں میں ہے. اف آئی ورک ہارڈ، میں نے یہ سمجھا اپنی لیول میں کہ جب میں نے میڈیسن کا چوز کیا، پھر آئی ایس کے لیے سوچا، یہ سمجھا کہ کوئی پرابلم آگے نہیں ہے. اگر پرابلم ہوگی، پرابلم مجھ میں ہے، محنت مجھ کو کرنی ہے، باقی مجھے دعائیں دیں گے، باقی مجھے سپورٹ کریں گے، لیکن میں ان پہ تکیہ نہیں ڈال سکتا. آئی ول ہیو ٹو ڈو اٹ مائی سیلف. اور ہمارے سامنے تو پھر اتنی بڑی ایگزامپل ہے، اقبال اگین سیز دیٹ خبر ملی ہے یہ میرے راج مصطفیٰ سے مجھے، خبر ملی ہے یہ میرے راج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں کہ جو آسمان ہے. مجھے معراج مصطفیٰ سے یہ لیسن ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر انسان چاہے انسان میں وہ طاقت پیدا ہو جائے تو تارے اس کی زد میں ہے، آسمان جو ہے وہ اس کی پہنچ میں ہے. آپ تاروں پہ کمنٹ ڈال سکتے ہیں، تاروں پہ ایسے رسی پھینک سکتے ہیں. یو کین stretch the stars towards yourself. What is important is that you understand the capacities and the talents and the capabilities and the intellect in you and try to utilize it. میں آپ سے یہ امید رکھوں گا کہ آپ لائف میں صرف مارکس کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. سلیبس کو جب آپ پڑھتے ہیں، بکس پڑھتے ہیں، آپ سلیکٹو نہیں بنیں گے کہ یہ چیپٹر پڑھوں گا، یہ چیپٹر چھوڑ دوں گا. لائف میں ایسا نہیں چلتا ہے. آگے کمپٹیشنس میں آپ کو ہر چیز پتا ہونی چاہیے. کل میں وہاں بھی کہہ رہا تھا آپ کو کہ دنیا میں تھوڑا ہر سم تھنگ اباؤٹ ایوری تھنگ یو شوڈ بی نوئنگ. اپنے علم کو بہت زیادہ اور زیادہ اضافہ کیجیے اپنے علم میں، اور وہ علم آپ کو جو آپ کو آج آؤٹ آف سلیبس لگے گا جو چیزیں وہ آپ کو کل لائف میں کام آ جائیں گی. زندگی میں کہیں نہ کہیں جو وہ نالج آپ کی کام آ جائے گی. ایز مچ ایز ایک پاگل پن کے ساتھ پڑھائی کرنا سیکھیے اور اپنے جو آس پاس جو بدعتیں ہیں آج سے ہی سمجھیے کہ مجھے ان بدعتوں کو، سپرسٹیشنس کو، ان پرابلمس کو ان سے نپٹنا ہے ایک دن انشاءاللہ. اور مجھے اپنی کمیونٹی، اپنی کنٹری کی حالت بدلنی ہے اور اپنی حالت بدلنی ہے. میں اپنی لائف سے کچھ انسیڈنٹس آپ کو کہوں گا کہ ہم یوزلی حالات پہ اپنے حالات پہ بلیو ڈالتے رہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں، حالات ویسے ہیں. پہلے میرا بچپن اگر آپ دیکھیں، میں نے تو گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوا ہے. گورنمنٹ اسکول میں ٹیچرز ایسے تھے. ہمارا ایک ٹیچر ایسا بھی تھا جو بچوں کو 1 بجے بولتا تھا، اس کی کلاس ہوتی تھی 2 بجے آفٹرنون میں. سو وہ اسٹوڈنٹس کو 1 بجے بولتے تھے ہمارے ٹیچر کہ آپ باہر جاؤ، اب چھٹی دو. بولے یہاں کیا کرو، باہر جاؤ. اینڈ وہ بھگاتے تھے اسٹوڈنٹس کو، مجھے 2 بجے کی کلاس ہی نہیں لینی پڑے. بڑے فیمس تھے وہ ٹیچر، کام چور ٹیچر ایک تھے ہمارے. اچھے بھی تھے بہت سارے ٹیچرز، لیکن ہی واز ون آف دا ٹیچرز ان مائی گورنمنٹ اسکول جو بچوں کو بھگاتے تھے. کلاس میں تو بات دور ہے، آپ کو پتا ہے گورنمنٹ اسکول میں کیا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود مجھے گھر میں پیرنٹس کا بھی سپورٹ تھا، لیکن مجھے بھی بہت شوق تھا پڑھنے کا. اور یوزلی کیا ہوتا تھا، میں اپنی کلاس جس کلاس میں میں ہوتا تھا 5th یا 6th میں، اس کلاس کے ٹیچرز یوزلی مجھے کچھ پوچھتے نہیں تھے. مجھے نوٹس، مجھے کاپی چیک نہیں کرتے تھے، مجھے سوال نہیں پوچھتے تھے، کیونکہ ہر کسی کو پتا تھا کہ میں 3 کلاسز اہڈ کی بکس میں نے پڑھی ہوئی ہیں. تو میں 2-3 کلاسز اہڈ ہوتا تھا اپنی کلاس سے. فارملی نہیں، رولس میں تو ہوتا تھا میں 6th میں، لیکن میں نے 9th تک پڑھا ہوتا تھا آلریڈی. تو میں جب کلاس میں ہوتا مجھے ٹیچر سوال ہی نہیں پوچھتا. ان کو پتا تھا کہ اس کو ایک سب آتا ہے، اس کو زبان یاد ہوتا تھا. کبھی کبھی مجھے اپنی کلاس والوں کو بھی پڑھانے کے لیے بولتے تھے. ٹھیک ہے، موسٹ آف دا ٹائم جب کلاس چلتی تھی مجھے باہر لے جاتے تھے ٹیچرز، ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے. سینئر ٹیچرز، ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوتے تھے باقی چیزوں پہ. اپنی کلاس سے آگے بڑھنا. آپ کا آئی کیو کیا ہے؟ انٹیلیجنس کوشچن ہوتا ہے کہ آپ کی عمر اگر 15 سال کی ہے تو آپ کو 18 سال کا سوچنا چاہیے. 19 سال والے بچے کا سوچنا چاہیے. آپ کا آئی کیو ہوتا ہے، اور جتنا آپ آگے چلیں گے اتنا آپ کا آئی کیو بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کی میجورٹی، آپ میں جو نالج کی لیول ہے وہ آپ کو آگے رکھنی ہے، اپنے سے زیادہ رکھنی ہے. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا IIT کا ایک پروفیسر تلسی ہے، اس کا نام کچھ ڈاکٹر تلسی. اس نے 22 سال کی عمر میں PhD کیا. انڈیا کا سب سے ینگسٹ پروفیسر وہ بنے IIT کے. اینڈ ایٹ دا ایج آف 18 اس نے ماسٹرز کیا ہوا تھا. 22 سال کی عمر میں آپ اس نے PhD کر کے اسسٹنٹ پروفیسر جوائن کیا IIT ممبئی. اینڈ اب اس سے جب پوچھا گیا آپ کو کیا پروگرام ہے، بولا آپ کو میں نوبل پرائز کے لیے کر رہا ہوں کوشش. 22 سال کا. آپ سوچیے کتنے سال بعد یہ ہونے والا ہے. 22 سال، 22 years is not that. پروفیسر 22 years میں وہ 30 سال والے بچوں کو پڑھائے گا.
تو لائف میں کوئی لمٹ نہیں ہونی چاہیے. اینڈ مائی لائف ایسے بھی میں نے ہمیشہ یہ آئیڈیلز اپنے آگے رکھے ہیں. اور پھر حالات ایسے تھے, روز بم بلاسٹ, روز گولیاں چلتی تھی, روز لوگ مرتے تھے. ہم نے ایسی لاشیں دیکھی ہیں, ایسے حالات دیکھے ہیں, آپ یقین نہیں کریں گے. ٹیررسٹ کے بیچ میں, سیکورٹی فورسز کے بیچ میں سویلینس کی لاشیں ہیں, وہ بے ہم نے دیکھا ہے. روز ہڑتال, روز اسکول بند. اس کے باوجود جب شوق ہوتا ہے نا, جب شوق آپ میں پیدا ہو جاتا ہے کچھ کام کرنے کا, سب کچھ پاسبل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور جب میں نے 12th کلاس میں پاس کیا, I again got in the first 10 position state. مجھے بھی آئی ڈسٹنکشن ہے, میں اس کو بولتے ہیں وہاں پہ. 10th میں بھی ڈسٹنکشن, 12th میں بھی ڈسٹنکشن, 10th تک آلویز فرسٹ پوزیشن. اس کے بعد میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی اور 3rd جولائی. یہ میں کوئی دن کی پوری آپ کی سمپلٹی کے لیے آپ کو نہیں بولا, I just want to share with you. 3rd جولائی کو میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی اینڈ 7th جولائی کو میرا ایگزام تھا, میڈیکل ٹیسٹ, PMT. بڑا ٹف ہوتا ہے وہاں کا, PMT مانا جاتا ہے. PMT جو ہمارا EAMCT ہے, کس طرح آپ کا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ مجھے ہوٹل میرٹ میں سیٹ ملی. آئی واز ان دا فرسٹ 50. وہاں پہ بھی میڈیکل اس میں بھی میں نے سوچا چلو میں حالات سے نپٹ ہوگا خود ہی. لوگوں نے بولا, میں نے تھوڑی دیر کے لیے میں نے سوچا کہ فادر کی ڈیتھ ہوگی, اب کیا کروں. زندگی تھوڑی لگا کہ اب مشن لائف کا جو میننگ ہے, پرپز ہے, ختم ہو گیا. لیکن نہیں, میں نے سوچا تو اس کے ساتھ تو نپٹنا پڑے گا, آگے بڑھنا ہے. آئی لیفٹ اٹ دیئر, ایگزام دینے گیا, خوشی خوشی ہنسی ہنسی سب کو وہاں پہ, جن کو کچھ ہیلپ بھی چاہیے ان کو ہیلپ بھی کر ڈالا وہاں پہ ایگزامینیشن سینٹر میں. میرے آس پاس جو بچے تھے ہمیں یہ دکھاؤ. میں نے کبھی یہ نہیں سمجھا ہے مجھے اس کے ساتھ کمپٹیشن ہے. میں نے ہمیشہ سمجھا مجھے اپنے ساتھ کمپٹیشن ہے, مجھے اپنے سے آگے جانا ہے. کل میں جو تھا مجھے اپنے سے بیسٹ کرنا ہے. میں لوگوں کو بولتا تھا اوکے ٹھیک ہے, میں نے آپ کو یہ کوشچن بھی بتا رہا تھا, ہنسی ہنسی الگ کر رہا تھا. میں خود سلیکٹ ہو گیا. اس کے بعد MBBS میں نے کنٹینیوسلی جاب کیا ہے جب میں میڈیکل کالج میں تھا. فائنل ایئر میں پہنچ کے میں نے سمجھا کہ آپ IAS کریں گے. بولا لوگوں نے IAS نہیں ہوتا ہے, کشمیریوں کا مسلم کو وہاں یہ کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, پیچھے دھکیلتے ہیں. میں نے بولا کون دھکیلتا ہے, ذرا دیکھ تو لیں. میرے ایک ٹیچر نے مجھے بولا فیصل کیا آپ کی لائف خراب کر رہے ہو, امریکہ جاؤ, وہاں خوب پیسے ملیں گے. میں نے بولا سر ابھی ایک ٹرائی کوشش کریں گے, اگلے سال اگر نہیں ہوتا امریکہ چلا جاؤں گا. اس بیچ میں نے MBBS میں بھی ٹاپ کیا. اینڈ پھر لوگ بولنے لگے آپ اچھے ڈاکٹر ہو, ڈاکٹری میں ہی رہو. میں نے بولا نہیں, کیا رہیں گے ڈاکٹری میں, ڈاکٹری تو میں نے آپ کی, میں تھوڑا سا نیا کرنا چاہتا ہوں, آپ آگے بڑھیں گے. اینڈ ودن 6 months میں نے پریپریشن کی. اللہ کے فضل سے ایک جنون کے ساتھ پڑھا. میں جب پڑھتا ہوں نا مجھے اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا میرے آس پاس کیا ہوتا ہے. میں کتاب ایسے دیکھتا ہوں, مجھے یہ بھی یاد ہوتا ہے اس کتاب کی کس پیج پہ وہ کہاں لکھا ہوا ہے. یہاں پہ ایک ٹیبل تھا اور نیچے ایسے لائن تھی, یہاں پہ تھنکر تھا. میں فوکس کے ساتھ پڑھتا ہوں. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. یوزلی جب ہم پڑھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں, میں کتاب سامنے, دماغ پتہ نہیں کہاں ہے. اس کی وجہ سے مجھے 50 گھنٹے لگتے ہیں ایک کوشچن کو یاد کرنے میں. میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے پہلے ہی ریویژن میں اس کا ایک سبسٹینشل پورشن یاد ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر جب میں ریویژن کرتا ہوں تو وہ میرے دماغ میں اسٹیپ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. رائٹ,